वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, बानी पीटीआई को घड़ी नहीं उसकी सुइयां भी नजर आ रही हैं। सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी, बानी पीटीआई की आंख में सूजन कम हो गई है। ARY न्यूज ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली। बैरिस्टर गौहर और जाती मुआलिजों ने बानी पीटीआई के इलाज पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। हमारी मीटिंग वहाँ हुई थी, हमें ब्रीफ किया गया था। उसमें कहा गया है कि आपकी भी मुलाकात हुई है। यार बात सुनो, मैं डॉक्टर थोड़ा ही हूँ। खान साहब की आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही तरदीद। पिम्स अस्पताल में ट्रीटमेंट के बाद बानी पीटीआई की दाएं आंख में बेहतरी, बीनाई 70% बहाल। मुआयना करने वाले डॉक्टरों ने अहले खाना और पार्टी को ब्रीफ कर दिया। बानी के जाती मौलिजों ने भी इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। बानी पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया, तिब्बी माहिरीन के अडियाला जेल के दौरे के बाद इतवार की रात बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ब्रीफिंग दी गई और रिपोर्ट्स दिखाई गईं। बानी के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्जा को फोन पर ब्रीफिंग दी गई। मैं गया था, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं डॉक्टर थोड़ा ही हूँ। डॉक्टरों का कहना था कि जो बेहतरी 6 माह में होनी थी वो एक इंजेक्शन से हो गई, दूसरा इंजेक्शन भी जल्द लगाया जाएगा। महमूद खान अचकजई ने डॉक्टरों के हवाले से बताया कि पहले बानी को दीवार की घड़ी नजर नहीं आ रही थी, अब सुइयां दिखने लगी हैं। बानी पीटीआई के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना था, ख्वाहिश है कि डॉक्टरों की बातें दुरुस्त हों। उन्होंने हुकूमत से बानी का इलाज निजी अस्पताल में कराने की दरख्वास्त की। खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। लेकिन अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही तरदीद। ये इसलिए है क्योंकि मैंने खान साहब से को खुद नहीं देखा, ना ही मैंने खान साहब से बात की। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि मुआयने में बानी की दोनों आंखों का अगला हिस्सा और कर्निया साफ पाया गया। एक जगह हल्के अंदरूनी धब्बे देखे गए। बाएं आंख की बीनाई नॉर्मल है, दाएं आंख की सूजन कम होना शुरू हो गई। मेडिकल बोर्ड ने मजीद टेस्ट कराने की हिदायत भी की। सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी पीटीआई की आंख पहले से बेहतर है और बानी ने डॉक्टर्स को बताया कि मुझे घड़ी भी नजर नहीं आती थी। बानी ने कहा कि अब घड़ी की सुइयां नजर आना शुरू हो गई हैं। सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी पीटीआई की आंख पहले से बेहतर है। बानी ने डॉक्टर्स को बताया पहले मुझे घड़ी भी नजर नहीं आती थी और बानी ने कहा कि अब घड़ी की सुइयां नजर आना शुरू हो गई हैं। यही बताया कि खान साहब पहले जो है घड़ी नहीं देख सकते थे चंद हफ्ते पहले, लेकिन आज जब उनको मिले हैं, यानी कि कल जब उनको मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब घड़ी नजर आ रही है, बल्कि घड़ी में सुइयां भी नजर आ रही हैं। डॉक्टर साहिबान ने कहा कि ये हैरत अंगेज बेहतरी हुई है उनकी नजर में। उन्होंने यही बताया कि खान साहब पहले जो है दीवार पे लगी घड़ी नहीं देख सकते थे चंद हफ्ते पहले, लेकिन आज जब उनको मिले हैं, यानी कि कल जब उनको मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब घड़ी नजर आ रही है, बल्कि घड़ी में सुइयां भी नजर आ रही हैं। डॉक्टर साहिबान ने कहा कि ये हैरत अंगेज बेहतरी हुई है उनकी नजर में। जेल में बानी के हालात का मनफी या तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया। कैद खाने की हालत इत्मीनान बख्श पाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी की समाअत का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा, बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन पर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से रिपोर्ट्स जमा कराई गई, जिसके बाद 23 और 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे पर अमल दरामद हो गया। बानी पीटीआई के लिविंग कंडीशन से मुतालिक मामला गैर मौसर हो गया। अदालत ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट और सुपरिटेंडेंट अडियाला की रिपोर्ट्स का जायजा लिया। दोनों रिपोर्ट्स का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद मजमूई तौर पर हम आहंग नजर आई। जेल में दरखास्त गुजार के रोजमर्रा मामूलात और खुराक के इंतजाम तसल्ली बख्श करार दिए गए। कैद खाने की हालत इत्मीनान बख्श पाई गई। बाकायदा बुनियादी तिब्बी मुआयनों की फराहमी की तस्दीक की गई। जेल अहाते में दरखास्त गुजार की सिक्योरिटी महफूज करार दी गई। दोनों रिपोर्ट्स के अहम नुकात में नुमाया मुताबिकत पाई गई। बानी पीटीआई की एक आंख बिल्कुल ठीक है, दूसरी का वजन ऐनक लगाकर 70% है। परेशानी की कोई बात नहीं है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं मोटरवे और जीटी रोड की बंदिश गैर आईनी इकदाम है। केपी हुकूमत ने रास्ते न खोले तो विफाक को एक्शन लेना पड़ेगा, फिर शिकवा न करना।
آج کل بہت زیادہ شور و غوغا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ تازہ ترین رپورٹ آج جمع ہونی تھی، اللہ کا کرم ہے، 35-25 والی بات نہیں ہے۔ اینک اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو تقریباً 70%۔ ایک آنکھ ٹھیک ہے، دوسری 6/6 ہے، تو ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت سے یہ ضرور کہوں گا، سرکاری سطح پہ موٹر ویز کی اور جی ٹی روڈز کی جو بندش ہے، یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے، وہ خود ہی اسے درست کریں گے، ادروائز وفاق کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا، پھر اس صورت میں شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ معاون خصوصی حذیفہ رحمان کہتے ہیں سلمان صفدر نے اپنی رپورٹ میں یہ تو کہہ دیا کہ بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی بینائی 85% متاثر ہوئی، یہ نہیں بتایا کہ علاج سے ریکوری ہو رہی ہے، 70% بینائی واپس آ گئی۔ بینائی سے متعلق بانی کی ہسٹری ہے، آنکھ میں سوجن کا ایشو 15 سے 18 سال پرانا ہے۔ رپورٹ میں یہ تو کہہ دیا کہ 85% بینائی متاثر ہوئی ہے، آگے یہ نہیں بتایا علاج ہوا اور روڈ ٹو ریکوری جو ہے وہ 23 سے جاری ہے اور 70% تک آنکھ کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ آپ کی بینائی جو گئی وہ ظاہر ہے آپ کی ہسٹری ہے، آنکھ میں سوجن کا ایشو آپ کو پچھلے 15-18 سالوں سے ہے۔ آپ کی آنکھ کی بینائی جب متاثر ہوئی تو امیڈیٹلی آپ کو اسپتال لے جایا گیا، پروسیجر ہوا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اکتوبر میں بانی تحریک انصاف نے جیل سپرنٹنڈنٹ کو ان رائٹنگ لکھ کر دیا تھا، بالکل بھی نہیں لکھ کر دیا تھا۔ دسمبر میں انہوں نے پہلی مرتبہ اس کی شکایات کی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے۔ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر بھی دھرنا دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا بانی کی الشفا آئی اسپتال منتقلی تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی کی صحت پر سیاست نہیں کر رہے، حکومت نے راستے بند کر دیے جس سے ہمارے ارکان 3 جگہ محصور ہو گئے۔ صاحب کی صحت پہ ہم کوئی سیاست نہیں کرتے، جو اناؤنس کیا تھا وہ تو ہمارا یہی تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی گیٹ کے سامنے احتجاج کریں گے، دھرنا دیں گے، لیکن حکومت نے سارے راستے بند کر دیے، تو ہم 3 جگہوں میں محصور ہو گئے تھے۔ کے پی کے ہاؤس میں آج بھی سی ایم بیٹھا ہوا، ان کی کیبنٹ ہے، ان کے ہمارے ایم پی ایز ہے، دھرنا وہاں بھی شروع ہے۔ دھرنا جاری رہے گا، دھرنا تب تک رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پوری نہیں ہوتی، اور ہمارے مطالبات یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ہمارے اپنے معالج ملائی جائے، ہماری جو پارٹی لیڈرشپ اس کی ملاقاتیں ہو جائے، اور خاص کر جو اس کی فیملی کی ملاقات ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پی ٹی آئی کا احتجاج چوتھے روز بھی جاری ہے۔ کئی مقامات پر سڑکیں بند ہونے سے گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی ہیں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سوابی میں پی ٹی آئی کارکنوں نے چوتھے روز بھی اسلام آباد پشاور موٹر وے بند کر رکھی ہے۔ اس دوران پی ٹی آئی رہنماؤں میں ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ حویلیاں انٹرچینج کی سڑکیں گزشتہ روز سے بند ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھکا روڈ، ہیڈ بلوٹ مین چشمہ روڈ، سی پیک انٹرچینج روڈ اور انڈس ہائی وے نائیولیا کے قریب سڑکیں اب بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ کوہاٹ میں خوشحال گڑھی پنڈی روڈ 2 روز سے بند ہے۔ آج ہم نے پارٹی نے کال نہیں دی، کارکن خود سڑکیں بند کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں لیڈر بیمار اور قید ہے، عوام 2-4 دن صبر اور انتظار کریں۔ ٹرسٹ تبھی کرنا ہے جب عمران خان صاحب کے ذاتی معالج، عمران خان صاحب کے فیملی کے ممبرز وہ جائیں اور وہ قوم کو اعتماد میں لیں۔ کوئی آفیشل کال نہیں ہے، جب ہم نے آفیشل کال دی تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ جو ورکرز روڈوں پر آئے ہوئے ہیں وہ اپنی مدد آپ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا کو بند کیا ہوا ہے۔ میں خیبر پختونخوا کی عوام سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پر سخت وقت ہے، ان کا لیڈر بیمار ہے، شاید کارکنان جو ہیں تھوڑی جذباتی ہوں، لیکن آپ لوگوں نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ اگر 2-3 دن کا جو ہے وہ آپ پر سخت گزرا ہے، آپ نے تھوڑا انتظار کرنا ہے۔ شوق سے اپنا شوق پورا کرے، ہمارے سینے حاضر ہیں عمران خان صاحب کے لیے، ہم نے کے لیے نکلے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا سخت رد عمل، کہتے ہیں کے پی ہاؤس تو پختونخوا حکومت کا حصہ ہے، رات کو کوئی نہیں ہوتا، صبح نہا دھو کر ناشتہ کر کے آ جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی چائے کافی سب چل رہا ہے، معلوم نہیں انہیں کھانا کیوں نہیں مل رہا۔ سارے روڈ بند کر دیے ہیں، 10-10 15-15 لوگ کھڑے ہیں، ایک ڈاٹسن کی مار ہیں۔ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا تو کے پی ہاؤس تو صبح حکومت کے انڈر، اور کے پی رات کو کوئی نہیں ہوتا، جب صبح اٹھتے ہیں آرام سے نہا دھو کے ناشتے ماشتے کر کے پہنچ جاتے ہیں اور کچھ ٹائم گزارتے ہیں، پھر واپس کے پی ہاؤس چلے جاتے ہیں۔ کے پی ہاؤس میں تو سارے جو ہے وہ انتظامات موجود ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں نارمل چل رہا ہے، بزنس چل رہا تھا، وہ ان کو کیوں کھانے کی چیز نہیں مل رہی، وہاں پر نارملی چائے کافی چیزیں چل رہی تھی۔ یہاں دھرنے دینے سے کیا ہے، پورے صوبے کے روڈ بند کیے ہیں اور اپنے صوبے کی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تو آئی جی سے کہے وفاقی حکومت کہ روڈز کھولے جائیں۔ 10-10 15-15 لوگ کھڑے ہیں، ایک ڈاٹسن کی ساری مار ہیں جو جدھر بھی ان کے لوگ کھڑے ہیں، اور ایک ڈاٹسن پولیس کی جائے۔ ایک شخص دھمکیاں دیتا تھا کہ ان کے اے سی نکال دوں گا، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کے اے سی نکال دیں، جس قسم کے علاج کی ضرورت ہے دیا جا رہا ہے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب میں لیپ ٹاپ اور کے پی میں ہتھیار دیے جا رہے ہیں. کے پی میں طلبہ کے ذہنوں میں تشدد بھرا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار. خیبر پختونخوا کے بچوں کو کہا جاتا ہے سڑکیں بند کرو. پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں ہونہار اسکالرشپ ہے, لیپ ٹاپس ہیں. ادھر ہونہار ہے, ادھر انتشار. مجھے بہت افسوس ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ ابھی بھی پتھر کے زمانے میں رہ رہے. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ترقی کس چڑیا کا نام. ان کو بس یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں شعور دے رہے ہیں. کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا, اس کا جواب یہی ہے کہ ہم تمہیں شعور دے رہے ہیں. اور ان کو کوئی بتائے کہ خیبر پختونخوا کے راستے بند کرنے سے پنجاب کے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کاروبار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا تباہ ہوتا ہے. کل انہوں نے راستے بند کیے. 10 لوگ جو ایمبولینسز میں تھے, اسپتالوں کی طرف جا رہے تھے, راستہ نہ ملنے کی وجہ سے, بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. امریکہ میں یہ سپیچ اس نے کی تھی کہ میں واپس جا کے اس کا جیل کا ٹی وی بھی پھکواؤں گا نکال کے اور اس کا اے سی بھی اترواؤں گا. نواز شریف نے ایک دن کہا کہ اس کا ایک اے سی ہے, اس کو 2 اے سی دے دو, اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جو بیمار ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. جس قسم کی بھی سہولت اس کو چاہیے, اس کو ڈاکٹرز چاہیے, اس کو علاج چاہیے, وہ اس کو دیا جا رہا ہے. گل پلازا کی چھت پر گیس پلانٹ چلنے کا انکشاف. سانے میں جام بحق نوجوان عبدالصمد کے والد عبدالرحمان نے بیان دیا کہ گل پلازا میں گیس کا پلانٹ چلتا تھا جو چھت پر رکھا گیا تھا. اس گیس پلانٹ سے متعلق سب جانتے ہیں. نیچے بیسمنٹ, یہ گیس پلانٹ سے چلتا ہے, دنیا کو پتہ ہے. یہ گیس پلانٹ رکھا کہاں گیا ہے؟ چھت پہ. میرا بیٹا ہے عبدالصمد, اس کا انتقال ہوا ہے نا یہاں پہ, اور لاش بھی ان لوگوں نے باکس میں ڈال کے دی ہے, ڈبے میں. ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے, بس اللہ کا نام لے کے دفنا دیا. فائر بریگیڈ کو لائٹیں بھی پھنسے ہوئے لوگوں کے رشتہ داروں نے لا کر دی. فائر بریگیڈ عملے نے ڈیزل کے لیے وسائل بھی مانگے. گل پلازا تحقیقاتی کمیشن میں شہیدوں کے 23 لواحقین کے بیانات قلم بند کیے گئے. کچھ لوگوں نے بتایا کہ آگ کی خبر پر وہ شہر کے دوسرے کنارے سے پہنچ گئے. فائر بریگیڈ تب بھی گل پلازا نہیں پہنچی تھی. اصغر عمر کی رپورٹ دیکھیے. گل پلازا کے تحقیقاتی کمیشن آنے والے لواحقین کے درد پھر سے تازہ ہو گئے. میرا بچہ تو شہید ہو گیا, لیکن اوروں کے بچوں کو بچا لو. بھائی بہن کا واپس ہوتا 4 دن میں نے جلدی میں دیکھا. ان کمیشن کو بتایا جیسے ہی انہیں گل پلازا میں آگ لگنے کی اطلاع ملی, وہ شہر کے مختلف علاقوں سے گل پلازا پہنچے. ریسکیو آپریشن کے لیے ٹیمیں ان سے بھی بعد میں پہنچی. ٹائم تھا تھوڑا سا کہ ریسکیو کیا جا سکتا تھا. میزدائن فلور پہ جب دھواں بھرا تھا, وہاں آگ نہیں تھی, اس وقت کچھ کیا جا سکتا تھا. ایک متاثرہ ماں نے بتایا کہ ریسکیو اداروں کے پاس سامان تک پورا نہ تھا. اندھیرے میں آپریشن کے لیے لائٹس بھی انہوں نے فراہم کی. لائٹیں خرید کے لے کر آئے اور لائٹیں لے کے خود لے کے گئے. ہم لوگ اتنا ان کا ٹیکس پے کرتے ہیں, ہمارے لیے کوئی حفاظت کے اقدامات نہیں ہے. فائر بریگیڈ کی جانب سے پانی کی کمی کے ساتھ ساتھ ڈیزل کے لیے وسائل مانگنے کے انکشاف نے جسٹس آغا فیصل کو بھی حیران کر دیا. کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ اصغر عمر, ARY نیوز, کراچی. وزیر اعظم شہباز شریف اور آسٹریا کے چانسلر کرسٹن اسٹاکر کی ملاقات. وفود کی سطح پر بھی مذاکرات. وزیر اعظم شہباز شریف نے بزنس فورم سے خطاب میں کہا کہ معدنیات کے شعبے میں 2 طرفہ تعاون بڑھانا چاہتے ہیں. آسٹریلین چانسلری ویانا میں وزیر اعظم کو پروقار استقبالیہ دیا گیا. مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی. وزیر اعظم نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا. Restricted form meeting, bilateral meeting, and then a smaller group of Austrian and Pakistani business meeting. These were very fruitful and very productive meetings. I am absolutely against illegal immigration, and we are working with our European friends. We have huge potential. We have very hard-working farmers, very knowledgeable farming community. Pakistan has vast resources of minerals, very rare minerals. Austria can be a great partner in this field. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ابوظہبی کا دورہ. مشیر قومی سلامتی شیخ طاہنون بن زاید ال نہیان سے ملاقات. باہمی تعاون اور اقتصادی شراکت داری پر بات چیت. خطے میں امن و استحکام کے امور پر تبادلہ خیال. ISPR کے مطابق پاکستان اور UAE کے تعلقات کو تاریخی اور برادرانہ قرار دیا گیا.
فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا کہنا تھا متحدہ عرب امارات کی سلامتی پاکستان کی سلامتی کا لازمی جز ہے۔ فیلڈ مارشل کا پاکستانی معیشت کے لیے UAE کے تعاون پر اظہار تشکر۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کا موجودہ سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ پالیسی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ نیپرا نے سولر پالیسی میں ترمیمی مسودے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نیپرا نے شراکت داروں سے 30 روز میں تجاویز مانگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ترامیم کا اطلاق 9 فروری سے کیا جائے گا۔ کراچی سے خبر ہے جہاں ٹریفک جیم معمول بن چکا ہے۔ انتظامیہ کی غفلت اور ٹریفک پولیس کی نااہلی نے کراچی والوں کی زندگی مشکل کر دی ہے۔ دفاتر سے لوٹنے والے شہری منٹوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہے۔ صدر احمد جناح روڈ اولڈ سٹی ایریا کی طرف ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ یونیورسٹی روڈ کی وجہ سے نیشنل اسٹیڈیم، حسن اسکوائر، عیسیٰ نگری کے طرف کئی کلومیٹر تک گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی۔ میٹروپول، FTC، شارع فیصل، ڈیفنس، قیوم آباد کے طرف ٹریفک کا دباؤ رہا۔ بنارس چوک، حبیب بینک چورنگی، لیاقت آباد، تین ہٹی اور جہانگیر روڈ کے طرف بھی ٹریفک جیم رہا۔ جب منع کیا تھا تو ریڈ زون میں کیوں آئے؟ کراچی کی ترقی کے لیے کبھی کام نہیں کیا لیکن تکلیف دینے میں آگے ہو۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں رکن جماعت اسلامی کو جواب۔ کہا حافظ نعیم صبح 11 بجے پریس کانفرنس میں تو پہنچ جاتے ہیں، اسمبلی میں حلف لینے کیوں نہیں آتے؟ شرجیل میمن نے ایوان میں جماعت اسلامی کے سابق رکن کی پولیس کو مارنے کا حکم دینے کی ویڈیو بھی چلا دی۔ کراچی کے لوگوں کی خدمت آپ نے آج تک کی نہیں، کراچی کے لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے 24 گھنٹے آپ تیار رہتے ہو۔ آپ کے امیر حافظ نعیم صاحب پریس کانفرنس میں صبح کو 11:30 بجے روز پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس اسمبلی میں اوتھ لینے کیوں نہیں آتے؟ آپ کے یہاں پہ آواز اٹھائیں۔ آپ نے چند دن پہلے شارع فیصل میں جلسہ کیا، آپ نے کوئی اجازت نہیں لی، کیوں؟ اس واقعے والے دن بھی انتظامیہ جماعت اسلامی کے عہدیداروں رابطے میں تھی۔ سرکار نے منع کیا آپ کو کہ جی آپ ریڈ زون میں داخل نہیں ہو سکتے، اور آپ زبردستی گھسے کیا ہو گیا اس نے، اور پھر آپ اسمبلی کی طرف بھی آئے۔ آپ نے وہ نیوز بنانی تھی، آپ نے سارا بائی ڈیزائن اپنی 2 تصویریں دکھا دی، جو پولیس والے 7 سے زیادہ زخمی ہوئے ان کی تصاویر آپ نے نہیں دکھائی۔ یہ ریکارڈ کیسا ہے نا، یہ دیکھیں اس اسمبلی کے سابق رکن وہ ورکرز کو بولیں کہ پولیس پہ پتھر مارو۔ یہ اگر دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتی تو باقی دہشت گردی زمرے میں کیا آتا ہے؟ جب یہ کرنا ہے پھر جا کے فلسطین میں بھی جا کے وہی چیزیں کرو، وہاں پہ آپ نہیں جاتے ہو۔ محسن نقوی نے بانی کی رہائی کی بات فیلڈ مارشل کے سامنے رکھی تھی۔ بانی کی رہائی کے لیے جتنی کوششیں محسن نقوی نے کی اتنی کسی اور نے نہیں کی۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں محسن نقوی واحد انسان ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات کر لیتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا PTI کے دھرنے سے بانی PTI رہا نہیں ہوں گے، ہمارے درمیان بدنیت لوگ موجود ہیں، PTI میں کسی میں بھی فیصلہ سازی کی طاقت نہیں، سب ایک دوسرے پر ملبہ ڈال رہے ہیں۔ جتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے، اتنی کوشش ان سب میں کسی نے بھی نہیں کی۔ کین یو بلیو اٹ؟ اس نے ہمارا ظلم بھی کیا، اس میں خان صاحب غصہ تھا، ہمیں بھی غصہ تھا، میرے ساتھ کیا اس نے۔ مخالف میں کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر لے اور یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے۔ رابطہ ہی نہیں ہے سر، تو میں جب سے پوزیشن میں نہیں رہا تو میں نے وہ چیز ہی چھوڑ دی ہے۔ اس وقت اس پوزیشن میں جب میں تھا، خان صاحب نے خود بھی کہا تھا محسن نقوی واحد انسان ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات بھی کر لیتا ہے، ورنہ یہاں پہ میں نے اور نہیں دیکھے۔ محسن نقوی خان کے لیے اس کے ساتھ بھی بولا ہے، ورنہ خان کے لیے میں نے کسی اور کو اپنے سامنے بولتے نہیں۔ چمن اور گرد و نواح میں وقفے سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے چمن اور اطراف کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ توبہ، چکزئی، شیلا باغ اور میزئی اڈا میں بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی۔ قلعہ عبداللہ اور گلستان میں تیز بارش کا سلسلہ جاری، جس کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران وقفے سے بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔